जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल बकरा। आज हम इसमें पढ़ेंगे आयत नंबर 23 और आयत नंबर 24 यानी 23 और 24। ठीक है, पहले तिलावत होगी इंशाल्लाह। तिलावत के बाद मैं आपको तजवीद के रूल्स बता दूंगी। तमाम चीज़ों को गौर से सुनिएगा, उसके साथ प्रैक्टिस कीजिएगा और फिर सबक जब आप सुनाएं तो इन तमाम चीज़ों को मलूज़ खातिर रखकर इंशाअल्लाह। तो पहले तिलावत सुन लें, फिर उसके बाद आप इसके रूल्स सुनिएगा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. आप देखिए आयत नंबर 23 पे आए। 23 पे आ जाए। व इन कुंतुम, ठीक है। व इन, अब इस पे हमने इन करके इजहार नहीं किया, ठीक है। इजहार अगर हम इजहार करते तो वह इन पढ़ते ना, लेकिन यहाँ इजहार नहीं हो रहा। क्यों इजहार नहीं हो रहा? क्योंकि नून के बाद काफ है। जब साकिन है ना, नून साकिन के बाद 15 हुरूफ जो इस तरह के हैं कि जो आ जाते हैं तो फिर इख्फा होता है, इजहार नहीं होता। इजहार के हुरूफ अलग हैं, आगे इजहार के हुरूफ आएंगे, मैं आपको बताऊंगी। अब देखिए इख्फा कैसे होता है। नून साकिन की आवाज कुछ नाक में जाती है, कुछ बाहर रहती है। पढ़िए। फिर इसी तरह इस इधर भी नून साकिन के बाद ता है, दोनों जगह पर इख्फा होगा और गुन्ना कौन सा होगा? सेकंड लेवल का। उसको क्या कहते हैं? गुन्ना कामिला। और फिर आगे जो है तुम, यहाँ पर हो रहा इजहार। तुम, सीधा सीधा मीम की आवाज आ रही है तुम। तुम, ठीक है। फी के साथ या मद्दा है। फी दो हरकत खींचेगा। रॉई, रॉई बिम, रॉई। देखिए ये है याई लीन। या लीन के हरूफ में दो हर्फ हैं, वावे लीन और याई लीन। लीन का क्या मतलब है? लीन कहते हैं नरमी से आवाज में मोड़ पैदा करने को, अरबी में, ठीक है। तो जब या पर जज्म हो और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर हो, यानी ये इसकी पहचान है कि या जो है ना, या लीन, वो खुद हमेशा सुकून में होगा, जज्म के साथ होगा और उससे पहले वाले हर्फ पर जबर लगी होगी, तो ये या लीन कहलाता है। और इसमें आवाज में नरमी से मोड़ पैदा हो जाता है, रॉई। और इसकी आवाज जो है वो उर्दू के लफ्ज कई और गई से मिलती है, रॉई। अब देखिए रॉई, और ये दो हरकत ही खींचता है, जैसे हुरूफ मद्दा दो हरकत खींचते हैं ना, ये भी दो हरूफ हैं। कौन से? वाविलीन और याइलीन, ठीक है। दोनों में शर्त एक ही है कि जब खुद ये सुकून में हो और इनसे पहले जबर लगी हो, तो ये अ, याइलीन और वाविलीन बन जाते हैं, यानी आवाज में मोड़ पैदा होता है। याइलीन की आवाज रॉई। अब देखिए आवाज उर्दू के लफ्ज कई और गई से मिली ना। अब देखिए बा दो जेर बिन की तनवीन आ गई, लेकिन उसके बाद तशदीद आ गई, मीम आ गया और मीम मुशद्दद आ गया।
تو یہاں پر ادغام ہوگا، کون سا ادغام تام بلا بالغنہ، پورے غنے کے ساتھ، کیونکہ نون اور میم دو حرف ایسے ہیں جب وہ شد کے ساتھ یعنی تشدید کے ساتھ آتے ہیں بھرپور غنہ ہوتا ہے، بڑا غنہ ہوتا ہے، اس کا نام ہے اکمل غنہ۔ اور غنہ کس کو کہتے ہیں؟ آواز کو تھوڑی دیر ناک میں چھپانے کا نام غنہ ہے۔ تو یہ کیا کیسے پڑھا جائے گا؟ فی ریب مما، اب دیکھیے ادھر بھی ہم نے غنہ کیا، کیوں؟ آگے ادھر اور دونوں جگہوں کے اوپر ہم نے میم کی تشدید کی وجہ سے بڑا غنہ کیا جس کا نام ہے اکمل۔ ادغام بھی کون سا ہوا؟ ادغام نے جیسے با دو زیر بن کی آواز آگے میم کے اندر ضم ہو گئی نا، روئی بم، اور ساتھ غنہ بھی ہو رہا ہے بم، یہ جو آواز ہے یہ ہے غنہ، ٹھیک ہے؟ پھر آگے میم، پھر یہ جو آواز ہے یہ ہے غنہ۔ جب بھی میم تشدید کے ساتھ ہو یا نون تشدید کے ساتھ ہو ہمیشہ غنہ ہوگا، سب سے بڑا غنہ، یعنی دیر تک آواز ناک میں چھپے گی، غنے کا پورا حق ادا ہوگا۔ مما، اب ماں کے ساتھ الف مدہ ہے، پورا اس کا بھی حق ادا ہوگا۔ پھر دیکھیے نزلنا، نز سختی سے کیوں جوڑا؟ تشدید ہے، دو زا ہے یہاں پہ، نزل دونوں پڑھے گا ہے نا، اس کو ڈھیلا ڈھالا نہیں پڑھنا، نزلنا ایسے تو ایک پڑھا جائے گا ایک رہ جائے گا، نزلنا سب باریک ہے، نزلنا علی، عین حرف ہلکی ہے، الف کی طرح نہیں، عین کو عین کی طرح، لام کھڑا زبر لا، علی دو حرکات کھینچا جائے گا، الف کے برابر پڑھا جائے گا کیونکہ اس پر کھڑی زبر ہے۔ اب دینا، اب عین باریک ہے، با پہ کلکلا ہوگا کیونکہ کتبن جدن 5 حروف ایسے ہیں نا کتبن جدن کے، جب وہ سکون میں ہوتے ہیں تو ان کو ہلا کے پڑھا جاتا ہے کلکلے کے ساتھ۔ اب دینا یعنی با پہ کلکلا کیا، اب دینا سب باریک پڑھنے ہیں، یاد رکھیے نون کے ساتھ الف مدہ ہے، نون کو 2 حرکت کھینچا جائے گا، اب دینا فأتو۔ اب یہ دیکھیے جھٹکے کے ساتھ کیوں پڑھا فا کو؟ کیونکہ فا کے ساتھ جو الف ہے وہ الف نہیں ہے، وہ الف مدہ نہیں ہے۔ کیسے آپ کو پتا چلا وہ الف مدہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس پہ جزم ہے۔ الف کون سا ہوتا ہے؟ جو خالی ہوتا ہے، جس پر نہ زیر نہ زبر نہ پیش نہ جزم، کچھ نہیں۔ اس کی مثال آپ پیچھے دیکھیے، نون الف زبر نہ، یہ ہے الف۔ اب دونوں صورتیں آپ کو سامنے نظر آ رہی ہیں، ابدینا یہ الف ہے، نون کے ساتھ الف ہے، اس کو کہتے ہیں الف۔ اب آگے دیکھیے تو اب اس کو کہتے ہیں حمزہ۔ فرق سامنے نظر آ رہا ہے، ایک الف خالی ہے، نون کے ساتھ جو الف ہے اس کو تو الف کہیں گے، لیکن جو فا کے ساتھ ہے اس کو الف نہیں کہیں گے، اس کو حمزہ کی طرح پڑھیں گے۔ جھٹکا بھی میں نے اسی لیے دیا کہ حمزہ جھٹکے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ خالی ہے تو وہ الف ہے، یہ حمزہ کیوں بنا؟ اس پر جزم ہے۔ جب بھی اس طرح کی شکل ہو اور جزم آ جائے، زبر آ جائے، زیر آ جائے، پیش آ جائے، کچھ بھی آ جائے، وہ الف نہیں رہتا، پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو کو 2 حرکت کھینچا کیونکہ اس کے ساتھ واو مدہ ہے، بی سورتم، سو کو 2 حرکت، بی سو واو مدہ کی وجہ سے، پھر را موٹا پڑا جائے گا زبر کی وجہ سے، اور تا 2 زیر 3 کی جو تنوین ہے آگے میم مشدد ہے، ادغام ہو رہا ہے بڑے غنے کے ساتھ، اکمل غنے کے ساتھ، ادغام تام بالغنہ، تا 2 زیر 3 کی جو آواز ہے وہ میم میں ضم ہو جائے گی، بی صورتم تم، یہ جو دیر تک ناک میں آواز چھپی یہ غنہ ہے، یہ مکمل کرنا ہے، بی صورت من مثلی، ہم نے ہا کی کھڑی زیر کو پوز کر دیا کیونکہ ہم یہاں رکے ہیں، میم کیونکہ نون ساکن کے بعد آگے پھر میم مشدد ہے نا، تو یہ ساکن جو ہے اس کے پاس تو حرکت ہی نہیں ہے، اس لیے یہ والا جو میم ہے جس کے اوپر تشدید ہے، یہ میم کون سے میم میں جا کے جڑا؟ اگلے میم میں جا کے جڑ گیا، کیونکہ اس کے اندر بھی تشدید ہے، وہاں بھی 2 میم ہیں، وہ میم پیچھے والے حرف سے اپنی حرکت لے گا تو نون کے پاس تو حرکت ہی نہیں ہے نا، تو ادھر میم سے بِصُورَةٍ میم زیر مم مثلی، لہ ہاں کی آواز آنی چاہیے، کھڑی زیر کی آواز نہیں آئے، جب رکتے ہیں آخری حرکت کو روک دیتے ہیں، حرکت کون سی ہے؟ کھڑی زیر۔ اگر ملا کے پڑھیں گے بِصُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا مثلہ، ملا کے پڑھنے کی صورت میں یہ ہا کی یہ جو ہا ہے یہ پھر ہائی ضمیر جو ہے یہ
جب بھی ہائے ضمیر کے آگے پیچھے دونوں حرف جیسے آگے پیچھے دونوں حرف حرکت والے ہیں نا، بعد میں بھی پہلے بھی، تو پھر یہ مد صلہ صغرا بن جاتی ہے، پھر اس کو دو حرکت کھینچنا پڑتا ہے۔ ویسے بھی جو کھڑی زیر ہے یہ یا مدہ کے قائم مقام ہے، دو حرکت تو کھینچی جائے گی۔ ویسے اس کو اسپیسیفک اس کا نام دیا جائے گا تو مد صلہ صغرا کہلائے گی یہ۔ تجوید کے رولز کے مطابق میں اس کا نام بتا رہی ہوں، مثلی ہی ایسے ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اگر ملا کے پڑھیں گے وصل کی صورت میں تبھی تو صلہ صغرا کہلائے گی وصل میں، لیکن وقف کر دیا تو مثلی لے، ہاں پہ رک جائیں گے، پھر کھڑی زیر نہیں پڑھیں گے۔ پھر دیکھیے ودع، دال پہ کلکلہ کیجئے کیونکہ دال پہ جزم ہے۔ 5 حروف جو بتائے تھے نا، کتب جدن، قاف تا با جیم دال، یہ 5 حروف جب بھی جزم کے ساتھ ہوتے ہیں ان پہ کلکلہ ہوتا ہے، ود ہلا دیتے ہیں آواز کو، ود او، عین کو حلق سے، عین جب پیش کے ساتھ ہوتا ہے نا تو بڑی پریکٹس مانگتا ہے، او او گلے سے پڑھی، ود او، جیسے آپ پڑھتے ہیں نا او، جب اعوذ باللہ پڑھنے لگتے ہیں وہاں بھی اس او کو اس طرح پڑھا کریں، اس کو الف کی طرح نہ پڑھا کریں، ود او، ٹھیک ہے۔ شہداء کم، اب جو کم ہے اس کے بعد بھی دیکھیں، شہداء کو ہم سب باریک لیٹر ہیں، سب باریک پڑھے جائیں گے، دا کو ہم نے کھینچا مد کی وجہ سے، ٹھیک ہے۔ اب یہ دیکھیے کم جو ہے اس کا جو میم ہے، میم ساکن کے بعد میم مشدد آ گیا، یہاں پہ ادغام ہو رہا ہے، لیکن میم کا قاعدہ لگ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی۔ غنہ یہاں پر بھی اکملی ہوگا، بڑا غنہ ہوگا، کیونکہ میم جب بھی شد کے ساتھ آتا ہے یا نون تو بڑا غنہ استعمال ہوتا ہے، کیونکہ میم اور نون تو ویسی ان کی ذاتی صفت ہے غنہ، اور جب ڈبل ہو جاتے ہیں غنہ بھی ڈبل ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، اس کا نام اکمل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہاں پہ شفوی کا قاعدہ کیوں آیا، کیونکہ دونوں میم آ گئے نا، جب میم کے قاعدے لگتے ہیں تو شفوی کا لفظ اس لیے لگتا ہے کہ عربی میں ہونٹوں کو شفتان کہتے ہیں، اور میم جو ہے نا، میم آپ بول کے دیکھیں، آپ اس کا مخرج جو ہے ہونٹ ہے، اس کی وجہ سے اس کے نام کے ساتھ شفوی کا لفظ لگا دیا تاکہ پتا چلے کہ قاعدہ کون سا ہے، نون کا ہے یا میم کا ہے۔ اب میں یہ کہوں گی ادغام شفوی تو آپ سمجھ جائیے، اچھا یہاں دونوں میم ہوں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو شہداء، دا کو د، اس کو بڑا سا منہ کھول کے دو ایسے نہیں کرنا، موٹا ہو جائے گا، ہیوی ہو جائے گا، یہ ہیوی لیٹر نہیں ہے، باریک ہے۔ اور ہیوی لیٹر کو ہیوی کرنے کے لیے آپ بڑا منہ کھولتے ہیں تو ہیوی کر دیتے ہیں، لیکن باریک لیٹر کے اوپر آپ نے سائڈ وائز آپ کے ہونٹ اسٹریچ ہونے چاہیے، بڑا سا منہ نہیں کھلے، ورنہ آپ کے لیٹر موٹے لیٹر بن جائیں گے بلا وجہ۔ باریک لیٹر کو باریک طریقے سے پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہونٹ کناروں کی طرف، ہنسنے کی طرف، جیسے ہنستے وقت منہ کھلتا ہے نا ایسے کھینچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے کہ جب میں کم پہ جاؤں گی، میں آگے جا کے ادغام کروں گی شفوی، جب کوم پہ جائیں گے ہم میم کے ساتھ غنہ بھی کریں گے، ادغام بھی ہوگا، غنہ بھی ہوگا اکمل، لیکن اس کے فوراً بعد من کا جو نون ہے وہ ساکن ہے، اس کے بعد دال ہے، تو وہاں آگے اخفا شفوی غنہ کاملہ ہوگا، یعنی شہداءکم پہ ہوگا اکمل غنہ، اور من پہ ہوگا دوسرا سیکنڈ لیول کا غنہ۔ اب میں آپ کو دونوں کر کے دکھاتی ہوں، دیکھیے میرے ساتھ سن کے دھیان سے پڑھیے، شہداءکم من دون اللہ، من دون اللہ ان کنتم صادقین، ادھر دیکھیے ان پہ بھی اخفا ہوا، کن پہ بھی اخفا ہوا، پھر تم پہ اظہار ہوا، سواد موٹا ہے اور کھڑی زبر کے ساتھ ہے، صادقین، قاف کو موٹا، 2 حرکات کھینچ کر آپ نے یہاں پر ہی آیت کمپلیٹ کی، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیے فَإِلَّمْ، نون ساکن ہے، اس کے بعد ادغام ہو رہا ہے لام کے ساتھ، لیکن کوئی غنہ نہیں ہو رہا، لام اور را 2 حرف ایسے ہیں کہ ادغام ہوتا ہے غنہ نہیں ہوتا، ادغام تام بلا غنہ، بلا غنہ، بغیر غنہ کے، فَإِلَّمْ، نون ساکن کے بعد لام آئے گا تو ہوگا ادغام ہوگا، غنہ کوئی نہیں ہوگا، را آئے گا ادغام ہوگا، غنہ کوئی نہیں ہوگا۔ فَإِلَّمْ، الف کے ساتھ لام کو جوڑیں گے کیونکہ ویسے بھی بیچ میں نون تو ساکن ہے نا، اس کے پاس تو حرکت ہی کوئی نہیں ہے۔ فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا، فا کو جماؤ کے ساتھ ہلانا نہیں ہے، تف باریک لیٹر ہے، یہاں دھیان رکھیے، تفعلوا، عین کو حلق سے، تفعلوا، لو 2 حرکت، وَلَن، ادھر اخفا ہو رہا ہے، نون ساکن کے بعد تا آ رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے، اظہار نہیں ہو رہا، ولن نہیں میں پڑھ رہی ہوں، وَلَن تفعلوا، تفعلوا فاتقوا النار التي، اب دیکھیے فتح،
تا کے اوپر سختی سے جوڑنا ہے کیونکہ تشدید ہے، پھر قاف کو نون سے سختی سے جوڑنا ہے، پھر نون پہ تشدید ہے، ڈبل غنہ ہے، اکمل غنہ ہے، پورا حق ادا کرنا ہے، را پہ زبر ہے جس کی وجہ سے را موٹا پڑھا جائے گا، پھر رلا، پھر اگلی لام کے اوپر تشدید ہے، رل لا، 2 دفعہ لام پڑھا جائے گا، پھر تا یا زیر تی 2 حرکات یا مدہ کے ساتھ کھینچے جائیں گے۔ دوبارہ بتاتی ہوں، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، دیکھیں دوبارہ میری سانس ٹوٹ گئی، سوری، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، ٹھیک ہے ایسے، وَقُودُهَا النَّاسُ، وقود، قاف موٹا 2 حرکات، وقود، دال پیش دو 1 حرکت، ہن، یہاں پہ غنہ ہے، ہن، یہاں پہ ہن، ایسے نون کی آواز ناک میں دیر تک چھپے گی، اکمل غنہ ہوگا، سب باریک لیٹر ہیں، یہ یاد رکھیے کاف کے علاوہ، وقودها الناس والحجارہ، ہاں گلے سے پڑھا جاتا ہے، حرف ہلکی ہے، ویل، اس کو وال نہیں پڑھنا، موٹا نہیں کرنا، ویل 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 ویل، حجارہ، اگر ہم رکیں گے را کو تو موٹا ہی پڑھنا ہے کیونکہ را پہ تو زبر آ گئی نا، کنڈیشنل ہو گیا۔ اب یہ ایک چیز اور دیکھیے، بولتا آ گیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں تا مربوطہ، لیکن جب ہم اس پر رکتے ہیں، اس پر ہم وقف کرتے ہیں تو تجوید میں تا مربوطہ اگر آئے اور ہم اس پر وقف کریں تو وہ تا نہیں رہتا، وہ ہاں میں بدل جاتا ہے، اس کو اس وجہ سے ہم نے والحجارہ، راہ ایسے کریں گے، لیکن آپ کے پڑھنے میں، آپ کی آواز میں آخر میں ہاں ضرور آنا چاہیے، اس کے اوپر جو پیش ہے اس کو ہم روک دیں گے کیونکہ یہ ایک قاعدہ ہے تجوید میں، جب ہم رکتے ہیں سانس لینے کے لیے عارضی سکون کرتے ہیں تو آخری حرف کی آخری حرکت کو روک دیتے ہیں، والحجارہ، ٹھیک ہے، والحجارہ، اس کا دھیان رکھنا ہے۔ اب دیکھیے او او عید، دیکھیے او عید، عین کی آواز الگ ہے، ٹھیک ہے، اور عید، اور دال پہ تشدید ہے، سختی سے جوڑنا ہے، دال 2 مرتبہ پڑھا جائے گا، اور عید دت، تا کو جماؤ کے ساتھ، عید دت، ہلانا نہیں ہے، جماؤ کے ساتھ، ہلانے والے حرف الگ ہیں، کون سے؟ کتب جدن، للکافرین، سب باریک لیٹر ہیں، کاف کو، کاف کھڑی زبر کے ساتھ ہے، ایک الف کے برابر، یعنی 2 حرکت کھینچ کے پڑھا جائے گا، للکافرین، رین کو بھی، ری بھی 2 حرکت کھینچے گا یا کی وجہ سے، للکافرین، ٹھیک ہے۔ یہاں پر ہماری آیت نمبر 24 مکمل ہوئی، ان تمام تجوید کے رولز کو بار بار سنیے گا، ان کے مطابق پریکٹس کیجیے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے بہترین قرآن پڑھنے والا بنائے، آمین ثم آمین، اللہ ہماری کوشش کو قبول فرمائے اور اس کا اجر ہمارے والدین کی روحوں کو پہنچے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔